लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम वमन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की स्ट्रीम है जिसमें आप लोगों के सवालात के जवाबात किताब व सुन्नत की रोशनी में आप लोगों को दिए जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस स्ट्रीम में हमारे साथ शेख मोहतरम फजीलतुल दुक्तूर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह होते हैं। आइए बिला ताखिर शेख मोहतरम को ऐड करते हैं चूँकि वक्त ज़्यादा हो गया है और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं शेख? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। शेख इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। तो आज के सबसे पहले गेस्ट हैं अब्दुस समद। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। इसके बाद शाहरुख शेख तैयार रहेंगे। जी अब्दुस समद, अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है तो जल्दी से अपने सवाल करें। ठीक है, मैं शाहरुख शेख को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख आवाज आ रही है मेरी? अल्लाह बरकातुहू। जी जी आ रही है बिल्कुल। शेख मेरा सवाल ये था कि जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फहल मिन मुदक्किर। तो शेख एक भाई का ऐसा कहना था कि कुछ उलमा कराम कहते हैं कि जैसे दीन सीखना मतलब हर किसी के बस की बात नहीं है, मतलब हर कोई उससे मसले मसाइल फिक्र नहीं निकाल सकता है, बात नहीं कर सकता। तो मगर वो भाई का कहना है कि अल्लाह ने तो फरमाया कि मतलब हमने क्या तुम्हारे लिए कुरान आसान नहीं किया इसे समझने के लिए। और शेख कुछ उलमा कराम ऐसा भी कहते हैं कि जैसे दिन में अकल परस्ती नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब अल्लाह और रसूल की बात आ जाएगी तो हमें उसे इकरार करना चाहिए। और शेख जैसे अल्लाह ने भी ऐसा फरमाए कि तुम जाके मतलब निशानियों पर गौर करो, अल्लाह की नेमतों पे गौर करो। तो शेख इसमें क्या समझा जाए? जज़ाकुमुल्लाह खैरन। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बहुत ज़्यादा तो सवाल ठीक से मैं इनका नहीं समझ पाया, वाज़ेह नहीं हुआ। लेकिन हाँ जितना समझ पाया हूँ उसका जवाब दे रहा हूँ। कुरान करीम की जो आयत है वलक़द यस्सरना अल कुरान लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, कि कुरान को हमने आसान बनाया। तो आसान होने का क्या मतलब है? अगर आसान होने का मतलब आप ये समझ रहे हैं, या आसान होने का मतलब कोई भी ये समझ रहा है कि उसको पढ़े बगैर, उसका इल्म हासिल किए बगैर चलता फिरता कोई भी इंसान कुरान को समझ लेगा, तो दुनिया में किसी भी जबान में आसान का ये माना नहीं होता है। दुनिया की किसी भी जबान में आसान कहने का ये माना नहीं होता है कि किसी भी चलते फिरते इंसान को पकड़ लो और उससे बोलो कि ये तुम इसको समझ के दिखाओ, अगर नहीं समझ पाए तो समझो आसान नहीं है। आप दुनिया के दूसरे काम भी देख लीजिए, दुनिया का कोई दूसरा इल्म आप ले लीजिए, क्या दूसरे उलूम के बारे में नहीं कहा जाता है कि वो आसान है? बिजनेस करना, खेती करना, खाना बनाना, क्या ये आसान नहीं है? लेकिन जो इंसान खाना बनाना नहीं जानता है, आप उसने कभी खाना नहीं बनाया है, आप उससे कहो कि चलो खाना बना दो, बिरयानी बना दो, तो बिरयानी बनाना तो आसान है, तो आसान होने का मतलब थोड़ी कि हर आदमी बना लेगा। तो कुरान को अल्लाह ताला ने आसान बनाया है, इसका मतलब ये है कि इसको समझना आपके लिए मुश्किल नहीं है। अगर इसको आप सीखें, इसका इल्म हासिल करें, तो इसका इल्म हासिल करके इसको समझना आपके लिए आसान है। तो आसान होने का यह मतलब नहीं कि किसी भी आदमी को ऐसे समझ में आ जाएगा। हर वो आदमी जो कुरान को सीखेगा, उसको पढ़ेगा, उसके समझने के जो उसूल हैं उन उसूल को जानेगा, तो उसके लिए आसान है। आसान का ये मतलब थोड़ी कि हर किसी को ऐसे समझ में आ जाएगा बगैर उसका इल्म सीखे हुए। तो कुरान आसान है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अहकामात भी हम इंसानों के लिए नाजिल फरमाए हैं वो तमाम आसान है, वो तमाम के तमाम आसान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको किसी भी ऐसी चीज का मुकल्लफ नहीं बनाया है जो हमारी पहुंच से बाहर हो।
جو ہماری سمجھ سے باہر ہو. اللہ نے قرآن ہمارے سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے نازل فرمایا ہے, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہماری استطاعت کتنی ہے, ہماری کیپیسٹی کتنی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. تو قرآن کو سمجھنا انسانوں کی کیپیسٹی سے باہر نہیں ہے. اگر اسے باہر مان لیا جائے تب تو یہ بہت بڑا نقص لازم آئے گا کہ اللہ نے ہم کو ایسا کلام کیوں دیا جو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. ہم بالکل سمجھ سکتے ہیں, لیکن اس کو سمجھنے کے لیے اس کو پڑھنا پڑے گا, اس کو سیکھنا پڑے گا. تو جو علماء پڑھتے ہیں, سیکھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں, ان کے لیے آسان ہے. لیکن جو ایک جاہل آدمی ہے وہ سوچے کہ میں جو ہے قرآن ایسے پڑھ کے یا اس کا ترجمہ کر کے اس کو سمجھ لوں, اس کے لیے نہیں ہے. کیونکہ اس نے وہ علم حاصل ہی نہیں کیا ہے جس علم کے ذریعے سے قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے. تو اس آیت کا یہ مطلب ہے. جی شاہ رخ بھائی, آپ نے اور کہیں سوال میں کہ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ یہ سب کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے. اگر ان علماء کی مراد یہ ہے کہ جب تک آپ قرآن کا علم حاصل نہیں کرتے ہیں, تفسیر آپ نہیں پڑھتے ہیں, علوم القرآن نہیں پڑھتے ہیں, قرآن کو سمجھنے کے جو اصول ہیں ان اصول کو نہیں سیکھتے ہیں, تو پھر یہ آپ کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے. اگر وہ ان کی مراد یہ ہے تو بالکل صحیح ہے. اور اگر ان کی مراد یہ ہے کہ قرآن سیکھنے کا حق ہر کسی کو نہیں ہے, ہر کسی کو قرآن سمجھنا نہیں سیکھنا چاہیے, اگر ان کی یہ مراد ہے تو غلط ہے. یہ قرآن تمام مسلمانوں کے لیے, ہر مسلمان کا یہ حق ہے کہ وہ قرآن کو پڑھے, قرآن کے علم کو حاصل کرے اور اس کو سمجھے, اس کو سیکھے. یہ سب کا حق ہے. دوسرے ادیان کی طرح سے نہیں ہے کہ دوسرے ادیان میں جو مذہبی کتابیں ہیں اس کو ایک خاص قسم کے لوگ ہی سمجھیں گے, وہی پڑھیں گے اس کو. قرآن سب کے پڑھنے کے لیے ہے. بس قرآن کی تفسیر آپ کو کرنا ہے, اس کا معنی بیان کرنا ہے, تو آپ پہلے اس کو سیکھیے. سب کو حق ہے سیکھنے کا. ایسا نہیں کہ کوئی عالم ہے تو صرف اسی کو کہا جائے گا کہ یہ قرآن صرف تمہارے خاندان کے لیے ہے. سب کے لیے ہے, کوئی چاہے عام ہو یا خاص ہو, ہر آدمی کے لیے قرآن ہے. ہر آدمی کو اس بات کا حق ہے کہ اس کا علم سیکھے, اور سیکھنے کے بعد پھر اس کو سمجھ پائے گا وہ. جی شیخ, جیسے وہ علماء کرام فرماتے عقل نہیں لڑانا چاہیے, مگر اللہ تو فرما رہے کہ تم غور و فکر کرو قرآن و سنت کی نصیحتوں پر, آیاتوں پر, نعمتوں پر. تو شیخ اس میں کیا رہنمائی ہوگی؟ دیکھیں, یہ بات آپ کو بھی معلوم ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی عقل بیمار ہوتی ہے. لوگوں کے عقول کے اندر تفاوت ہوتا ہے نا. قرآن کی کوئی بھی آیت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث, ہماری شریعت کا کوئی بھی حکم عقل سلیم کے خلاف نہیں ہے. اگر کسی کے پاس عقل سلیم ہے تو اس کے خلاف شریعت کا کوئی بھی حکم نہیں ہے. تو عقل لڑانے کے لیے کہا گیا ہے, لیکن پہلے آپ اس کا علم حاصل کیجئے, پھر عقل آپ لڑائیں گے تو آپ کو کوئی بھی بات عقل کے خلاف نہیں ملے گی. اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں قرآن اور حدیث کو فالو کرنا ہے, اپنی عقل کو فالو نہیں کرنا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہو کہ میری عقل کے خلاف ہے. بھائی وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ جو بڑے علماء ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. آپ کی عقل چھوٹی ہے, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. جب آپ پڑھیں گے آپ کی عقل بڑی ہو جائے گی تو آپ کو سمجھ میں آئے گی. تو آپ اس چھوٹی عقل کو مت لڑائیے. آپ کے پاس عقل کم ہے, اس کو کنٹرول میں رکھیے. آپ اپنے عقل کے ترازو پر اس کو مت تولیے. اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو دوسرے لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے. جی شیخ, اس میں مطلب جو عامی شخص ہے وہ شیخ کیا کرے گے؟ مطلب قرآن و سنت اگر انہیں پڑھنا ہے تو کیا کرے گے؟ عامی شخص جیسے ہم بھی کبھی عامی تھے, ارشد بھائی بھی کبھی عامی تھے. اب انہوں نے پڑھا, ان کے پاس علم ہو گیا, تو اس عامی آدمی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی پڑھے, وہ علم حاصل کرے. اور اگر نہیں کر سکتا تو کسی عالم کو فالو کرے. اگر اس کو نہیں معلوم ہے عالم سے پوچھے, عالم بتائے گا اس کو. وہ خود سے قرآن کی تفسیر کرنے کی کوشش نہ کرے. اگر اسے کوشش کرنے کا شوق ہے تو جس طرح سے ارشد بھائی نے پڑھا ہے اسی طرح اس کو بھی پڑھنا پڑے گا.
ٹھیک ہے شیخ. شیخ ارشد اور ایک چھوٹا سوال پوچھ سکتا ہے؟ نیکسٹ ٹائم میں آ جاؤ شیخ. نیکسٹ ٹائم میں آ جاؤ شاہ رخ بھائی, چونکہ وقت ٹھیک ہے تھوڑا شیخ. سا کم السلام ہے. علیکم شیخ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نصیر فریدی. جی نصیر بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے, جیسے عموماً پراپرٹی کے لین دین کے وقت ایک ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے, اس میں کچھ شرطیں ہوتی ہیں. ان شرطوں کے اندر ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس وقت تک اگر پراپرٹی پرچیز کر لی ٹھیک ہے, ادروائز یہ پیسہ آپ کا جو ہم نے ایڈوانس دیا ہے یہ ختم ہو جائے گا, یا آپ نے اگر پراپرٹی نہیں دی تو اس کا ڈبل دینا پڑے گا. یہ ایگریمنٹ میں سائن ہوتا ہے. تو یہ جی پیسہ روکنا اور یا اس کے بدلے کا ڈبل لینا, یہ کس شکل میں ہے؟ دیکھیے, پیسہ ادھار ہوتا ہے, پراپرٹی ادھار ہوتی ہے. ایک 3 مہینے کا مثال کے طور پہ ایگریمنٹ ہوا کہ 3 مہینے بعد میں آپ کو پراپرٹی دے دوں گا. ابھی میں آپ کو ایڈوانس دے رہا ہوں 1 لاکھ روپیہ, اور اگر 3 مہینے میں میں نے پیسہ نہیں دیا تو آپ کا 1 لاکھ روپے ختم. اور اگر میں نے پراپرٹی نہیں دی تو آپ کو 1 لاکھ کے بدلے مجھے 2 لاکھ دینا پڑے گا. دیکھیے, ایک خریدنے والا ہے, ایک بیچنے والا ہے, دونوں کے احکام الگ الگ ہیں. جیسے آپ فرض کیجئے آپ نے کوئی پراپرٹی خریدا کسی آدمی سے, اور آپ نے اسے ادھار خریدا. کچھ آپ نے دے دیا ابھی, کچھ رقم آپ نے ابھی دے دیا, باقی رقم آپ 3 مہینے کے بعد دیں گے. کوئی تاریخ فکس کر دی گئی کہ 3 مہینے کے بعد فلاں تاریخ کو باقی رقم میں دوں گا. ٹھیک ہے. اب اگر ایگریمنٹ میں یہ شرط ہے کہ اگر 3 مہینے میں یہ رقم آپ نے نہیں دے دیا تو ایسی صورت میں آپ کو جرمانہ دینا ہوگا, اس سے زیادہ دینا ہوگا. آپ کو دینا تھا 10 لاکھ, 3 مہینے میں نہیں دیا آپ نے, تو آپ کو دینا ہوگا 12 لاکھ. یہ سود ہے, یہ جائز نہیں ہے. اور یہ جو پراپرٹی ہے, جب اس نے ادھار خریدا, پیسہ تو ادھار ہے, 3 مہینے بعد دینا ہے, لیکن پراپرٹی پر قبضہ خریدنے والے کا اسی وقت ہو جانا چاہیے جس وقت وہ بیچ رہا ہے. اگر دونوں طرف سے ادھار ہے کہ میں پیسہ بھی 1 لاکھ ابھی لے لو, باقی 10 لاکھ 3 مہینے بعد دوں گا, پراپرٹی والا کہہ رہا ہے ٹھیک ہے یہ پراپرٹی بھی میں آپ کو 3 مہینے بعد دوں گا, یعنی دونوں طرف سے ادھار ہو گیا. پراپرٹی بھی ادھار ہے, 10 لاکھ روپیہ بھی ادھار ہے خریدنے والے کی طرف سے. ایسی صورت میں یہ بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ دونوں طرف سے قرض نہیں ہونا چاہیے, ایک طرف سے فائنل ہونا چاہیے. میں پیسہ ٹھیک ہے آپ کو 3 مہینے بعد دوں گا, لیکن پراپرٹی مجھے ابھی ملنی چاہیے. کیونکہ اگر دونوں طرف سے ادھار ہے تو اس کو کہتے ہیں حدیث کی زبان میں بیع الدین بالدین یا بیع الکالی بالکالی. تو دونوں طرف سے ادھار نہیں ہو سکتا. ادھار آپ خریدیے, پراپرٹی لے لیجئے, پیسہ 3 مہینے بعد دیجئے گا. اب پیسہ 3 مہینے کے بعد دیجئے گا. اگر 3 مہینے کے بعد دینے میں یہ شرط ہے کہ آپ نے وقت پر نہیں دیا تو ہم آپ سے پیسہ زیادہ لیں گے, تو یہ سود ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو دونوں طرف سے ادھار نہیں ہونا چاہیے, ایک طرف سے مکمل پیسہ مکمل ادا ہو جانا چاہیے. پراپرٹی خریدنے والا فوراً قبضہ کرے, خریدتے وقت, پیسہ بعد میں دے گا. اب اس کا مطلب پیسہ قرض ہے لیکن پراپرٹی نقد دے دی گئی, تو دونوں طرف سے ادھار نہیں ہوتا ہے. جی نصیر بھائی. جی تھوڑا سا ایکچولی بیچ میں بہت سارے بار آواز چلی گئی, تو میں کنٹینیو کر دیتا ہوں آگے. اصل میں شیخ کیسا ہوتا ہے نا کہ جب تک آپ پیسہ پورا دیں گے نہیں, سامنے والا رجسٹری میں کیسے آپ کا نام دے گا؟ کبھی جو ہے رجسٹری ہونے کے بعد وہ مکھر گیا تو کیا کریں؟ جی دیکھیے, تو پھر یہ ادھار نہیں ہوا نا, وہ ادھار کہاں دے رہا ہے؟ اگر وہ جب پورا پیسہ پائے گا تب دے گا, اس کا مطلب یہ ادھار نہیں ہوا. ادھار کہاں دے رہا ہے؟ بس وہ ایک ٹوکن دے رہا ہے جیسے. ہاں, تو پھر اس کو دوسری قسم میں لے جائیں گے, بیع العربون. ایک بیع العربون ہوتا ہے. بیع العربون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں آپ سے کوئی سامان خریدنا چاہتا ہوں جی, اب اس سامان کو میں یہ گارنٹی میں کہہ رہا ہوں کہ میں سامان 2 مہینے بعد خریدوں گا, 2 مہینے بعد خریدوں گا, یہ سامان آپ کسی سے مت بیچنا, میں 2 مہینے بعد آ کے لوں گا. اب کیا گارنٹی ہے کہ میں 2 مہینے بعد آؤں گا؟ آپ تو 2 مہینے تک سامان روک کے رکھے میرے لیے, ہو سکتا ہے میں 2 مہینے بعد جو ہے پیچھے ہٹ جاؤں.
اب اس گارنٹی کے لیے مجھ سے آپ کچھ رقم مانگ رہے ہیں کہ ایسا ہے 1 لاکھ روپیہ آپ ٹوکن کے طور پر، عربی میں اس کو اربون کہا جاتا ہے، جس کو بیانہ بولتے ہیں، بیانہ. جی آپ 1 لاکھ روپیہ دے دیجئے میرے پاس، جب آپ کا 1 لاکھ روپیہ جمع رہے گا تو میں 2 مہینے تک آپ کا ویٹ کروں گا. اگر 2 مہینے میں آپ نے آ کر کے خرید لیا، پوری رقم دے کر کے پراپرٹی لے لیا، تب تو ٹھیک ہے. اگر آپ نہیں آئے تو آپ کی یہ جو رقم 1 لاکھ کی رقم ہے، یہ آپ کی رقم میری ہو جائے گی. اس کو بیع الاربون کہا جاتا ہے، یہ جائز ہے. ہاں تو بھائی نے یہی سوال کیا ہے شیخ، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ شرط دونوں طرف سے ہوتی ہے. جیسے میں آپ سے خرید رہا ہوں تو میں یہ شرط لگاؤں گا کہ بھئی میں 1 لاکھ روپے آپ کو دے رہا ہوں ٹوکن، اگر آپ نے زمین بیچنے سے، اگر میں نے زمین خریدنے سے منع کر دیا تو 1 لاکھ روپے آپ کے، لیکن اگر آپ نے زمین بیچنے سے منع کیا تو پھر آپ کو 2 لاکھ روپے مجھے دینے پڑیں گے، کیونکہ 1 لاکھ میرا 1 مہینے سے آپ کے پاس ہے، 2 مہینے سے. بالکل 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 یہ شرط رکھی جا سکتی ہے. لیکن اصل میں جو شروع میں دونوں کے درمیان بات ہوئی ہے نا، وہ بیع نہیں ہے، وہ خریداری نہیں ہوئی ہے. اگر وہ خریداری اس کو آپ مان لیں گے تب تو ادھار کو ادھار کے بدلے بیچنا لازم آ جائے گا. وہ خریداری نہیں ہے، وہ دونوں ایک دوسرے سے وعدہ کر رہے ہیں، اور چونکہ وہ اس کے لیے سامان کو روک کے رکھے گا 2 مہینے تک، اس کے بدلے اس کو گارنٹی چاہیے کہ 2 مہینے میں نہیں بیچوں گا، میرے اس سامان کی قیمت بھی کم ہو سکتی ہے. ابھی اگر میں بیچتا تو میں اس سے فائدہ اٹھاتا، 2 مہینے تک روک کے رکھا ہوں، بعد میں مکر گئے تو کیا ہوگا، اس لیے آپ جمع کیجئے. یہ اربون ہے، بالکل جائز ہے. تو دونوں طرف سے شرط لگائی جا سکتی ہے کہ اگر آپ بیچنے سے مکرے تو آپ کو جرمانہ دینا ہوگا، کیونکہ میری 1 لاکھ کی رقم آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے، اس کے لیے آپ کو جرمانہ دینا ہوگا. اور اگر میں خریدنے سے مکرا تو میری جو 1 لاکھ کی رقم ہے وہ آپ کی. بالکل یہ جائز ہے، اس طرح سے جائز ہے. جی 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 نصیر بھائی. جی الحمدللہ اب یہ کلیئر ہو گیا، مطلب یہ دونوں شکل میں شرط لگانے پہ پیسہ جائز ہے. ہاں لیکن وہ شیخ نے کہا وہ بیع نہیں ہے، وہ صرف معاہدہ ہے آپ دونوں کے درمیان، جی جی لینے والے اور ایگریمنٹ، دینے والے کے دونوں درمیان بھاگے نا. ایگریمنٹ. جی ہاں 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 جی جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ. زید بھائی میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، زید خان، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ ابھی جو اس کے تعلق سے میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ آج کل سونا جو خریدتے ہیں تو سونار یہ کہتا ہے کہ آپ آج یہ فلاں ریٹ چل رہا ہے اور آپ کے پاس اگر پورے پیسے نہیں ہیں تو آپ کچھ پیسے آدھا یا آدھے سے زیادہ دے دیجئے، اور جب آپ اس کا 2 یا 3 مہینے ٹائم دیتا ہے، اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ جب آپ پورا پیسہ ادا کرو گے اس کے بعد میں آپ کو تب وہ سونا دے دوں گا. تو شیخ ایسا کرنا؟ ہاں بالکل، آپ کا سوال بالکل برمحل ہے. جی جزاک اللہ خیرن. دیکھیے ابھی میں نے جو اس سے پہلے کا سوال تھا اس میں بتایا بیع الاربون کے بارے میں. بیع الاربون کے بارے میں آپ ایک اصول یاد رکھیں کہ بیع الاربون یجوز فی کل ما لا یشترط فیہ التقابل. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیع اربون ان چیزوں میں جائز ہے جن میں تقابض فی المجلس شرط نہیں ہے. انہی چیزوں میں کیونکہ بیع اربون میں جو ہے ادھار ہوتا ہے، تو بیع اربون انہی چیزوں میں جائز ہے جس میں تقابض فی المجلس شرط نہیں ہے. پیسے کو سونے سے خرید رہے ہیں تو پیسہ سونا دونوں کا تعلق ربویات سے ہے، جس میں کی تقابض فی المجلس شرط ہے، اس میں ادھار نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا یہ چیز سونے اور پیسے میں جائز نہیں ہوگی. جی یعنی اسی وقت آپ کو وہ لینا ہے، ادھار اس کو آپ نہیں رکھ سکتے ہیں سونے کو، ادھار نہیں جیسے کر زمین کو سکتے. ادھار رکھ ایک سکتے ہیں. جی پیسہ دیجئے فوراً سونا لیجئے، لیکن زمین کا مسئلہ دوسرا ہے. زمین میں تقابض فی المجلس شرط نہیں ہے، تو اربون انہی چیزوں میں جائز ہے جس میں قبض شرط نہیں ہے. جی شیخ. شیخ دوسرا سوال میرا شیخ ہومیوپیتھی دوا کے تعلق سے ہے کہ شیخ ہومیوپیتھک دوا میں اکثر تو الکوہل اس میں ملایا جاتا ہے، اور اس میں باقاعدہ یہ چیز مینشن ہوتی ہے ہاں اتنے % مطلب اس میں الکوہل ملا ہوا ہے، تو اس کا استعمال کر سکتے ہیں. میرے پاس ایک دوا ہے کہ اس بارے میں میرے پاس کئی بار جواب دے چکا ہوں. کئی اگر بار. آپ کے پاس لنک موجود ہو تو ان کو بھیجیے، اور اگر ہاں نہ ہو تو میں ہے لنک اس کے، میں ڈال دیتا ہوں اس میں کمنٹ میں لنک دے دیتا ہوں بھائی، وہ دیکھ لیجیے آپ جی انشاءاللہ بھی. جی. شیخ ایک سوال
زید بھائی انشاءاللہ بولیے چلیے جلدی سے. ہاں شیخ، ایک سوال یہ کہ جیسے جو ہمارے ہاں مساجد ہوتی ہیں تو اس میں شیخ منزلیں ہوتے ہیں کہ فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور. تو شیخ نیچے جو امام جو نماز پڑھاتے ہیں تو اس وقت اگر مسجد کے اندر پورا صف مکمل ہونا ضروری ہے تب اوپر جائیں گے، یا اوپر اگر کوئی ہو تو پڑھے گا تو جماعت میں شامل ہو جائے گا؟ دیکھیے ایک قاعدہ ہے کہ الفضاء تابع للقرار. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمین ہے، زمین کے اوپر جتنی جو اسپیس ہے وہ اسپیس اسی زمین کے تابع ہے، جو اسپیس ہے اسی زمین کے تابع ہے. جیسے مثلا آپ نے کوئی زمین وقف کیا مسجد کے لیے زمین وقف کیا، تو اب اس کے لیے آپ کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ میں زمین بھی وقف کر رہا ہوں اور اوپر کا جو آسمان ہے یعنی جو اسپیس ہے اس کو بھی میں وقف کر رہا ہوں. جب آپ نے زمین وقف کیا تو اوپر والا بھی وقف ہو جائے گا. آپ نے کوئی زمین خریدا، اس کے لیے آپ کو اوپر کا اسپیس نہیں خریدنا ہوگا. آپ نے زمین خریدا تو اب وہ آسمان تک آپ کی ملکیت ہے کیونکہ وہ اسی کے تابع ہے. اب اسی قاعدے سے آپ اپنے سوال کا جواب پا سکتے ہیں. جب مسجد نیچے بنی ہوئی ہے اس کے اوپر چاہے جتنے منزلیں بنے ہوئے ہوں، وہ تمام منزلیں اسی مسجد کے حکم میں ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ نیچے والا بھرا ہوا ہو تبھی آپ اوپر جو ہے سب بنا سکتے ہیں. جیسے جو حکم نیچے والے کا ہے وہی حکم اوپر والے کا بھی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ نیچے بھر جائے تبھی آپ سب بنا سکتے ہیں اوپر. چاہے شیخ مطلب منزلوں کے درمیان فاصلہ ہو کوئی حرج نہیں ہے، مطلب کہ کیسے نیچے فاصلہ ہوگا بھائی؟ چھت کا فاصلہ ہوگا. نیچے گراؤنڈ فلور ہے اور کوئی فورتھ فلور پہ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی دقت نہیں، انشاءاللہ جائز ہے. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ، بہت شکریہ. وہ لنک میں نے ڈال دیا ہے، آپ دیکھ لیجئے ویڈیو. جزاک اللہ خیرہ. شکیل شیخ میں آپ کو ایڈ کراؤں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال وضو کے سلسلے سے ہے. جی شیخ جیسے کہ وضو میں اعضاء کو ایک بار دھونا تو ضروری ہے اور 3 بار دھونا افضل ہے، تو کیا 3 سے زائد کے لیے ممانعت ہے؟ میں نے کتاب میں پڑھا تھا ممنوع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار وضو کیا، 2 بار کیا، 3 بار کیا. 3 بار سے زیادہ کبھی آپ نے نہیں کیا ہے، لہٰذا 3 بار سے زیادہ دھونا یہ جائز نہیں ہے. بہت سارے علماء نے صراحت کے ساتھ، امام مالک نے صراحت کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے کہ جائز نہیں ہے. تو 3 بار سے زیادہ نہیں دھونا ہے، 1 بار، 2 بار، 3 بار. اگر شیخ جیسے کہ ہاتھ میں جیسے کہ کچرا لگا ہوا ہو، مٹی نہ صاف ہو پائی، جیسے ہم لوگ میکینیکل کام کرتے ہیں، تیل ہاتھ میں لگا ہوا ہے، اب ضرورت ہے کہ کچھ جائے تھوڑا ایک مرتبہ اور دھویا جائے اس کو، تو آپ ایسا کیجئے کہ وضو کرنے سے پہلے صابن وبن سے جیسے بھی ہو آپ اس کو پہلے صاف کر لیجئے. جب سب کچھ صاف ہو جائے اس کے بعد وضو بنانا شروع کیجئے. شیخ ایک چھوٹا سوال اور پوچھ لوں؟ جی پوچھ لیجئے. شیخ عورتوں کے لیے جمعہ واجب ہے؟ نہیں، عورتوں پر جمعہ واجب نہیں ہے. جمعہ اور جماعت عورتوں پر واجب نہیں ہے. بارک اللہ. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ بارک. ایوب نلواری آپ اپنا سوال کریں. ہلو شیخ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب میرا سوال ہے، نیا گھر بنانے کے بعد اس میں انٹر ہونے کے لیے کیا سنت طریقہ کیا ہے نیا گھر میں داخل ہونے کے لیے؟ سنت طریقہ گھر میں داخل ہونے کا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہو جائیے. یہ سنت طریقہ ہے، چاہے وہ نیا گھر ہو یا پرانا گھر ہو. شیخ صاحب بسم وہ اللہ کر کے گھر قرآن میں وہ داخل پڑھنے ہوئیے. والا شیخ صاحب بالکل غلط ہے، بدعت ہے. آپ اس گھر میں داخل ہو رہے ہیں، اب جب تک اس کو گھر آپ کا ہے جب تک اس میں رہے تب تک قرآن پڑھیں. ایسا نہیں کہ داخل ہو رہے ہیں اس لیے اس کے لیے کوئی الگ سے قرآن پڑھنا ہے. بسم اللہ کہہ کے گھر میں داخل ہوئیے، اب اس میں مسلسل نمازیں پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، جتنے اچھے کام بھی ہو سکتے ہیں گھر میں وہ سب کیجیے. ایسا نہیں بھائی، ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، جب گھر کا افتتاح کر رہے ہیں کسی عالم کو، قاری کو بلا کے قرآن پڑھا دیا، اب اس کے بعد سالوں سال اس گھر میں قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آئے گی. اب وہ سمجھ رہے ہیں جو قرآن کا حق تھا، جو اسلام دین کا حق تھا وہ ہم نے ادا کر دیا. ایسا بالکل نہیں ہے. آپ کا گھر ہے، آپ اس میں روزانہ قرآن پڑھیے. تو انٹر کرنے کے لیے قرآن پڑھنا یہ بدعت ہے.
शेख साहब वो इसमें और एक चीज दाखिल करना चाह रहा हूँ, ये गरीब लोग को खाना खिलाना, उसमें मदरसे के बच्चों को बुलाकर खिलाना, पढ़ाना नहीं, खाली खिलाना वही। घर के इफ्तिताह के मौके पर हाँ हाँ शेख। देखिए, अगर कोई आदमी नया घर बनाता है तो ये अल्लाह ताला की नेमत है, एक नई नेमत उसको मिल रही है। उस नेमत पर उसे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्रिया के जितने भी तरीके हो सकते हैं उन तमाम तरीकों से शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन बाकायदा तौर से इसको रिवाज बना देना कि जब घर का इफ्तिताह होगा तो बाकायदा भोज करेंगे, भंडारा करेंगे, ये चीज अगर आप करते रहे तो ये चीज बिदात की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। लिहाजा इससे परहेज कीजिए। आप घर में दाखिल हो जाइए, आप 10-5 दिन बाद खाना खिलाइए लोगों को, आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं। लेकिन घर में दाखिल होने के दिन किस तरह मुनासबत, उस मुनासबत पर बाकायदा प्रोग्राम करना, ये अगर किया जाता रहा तो ये एक बिदात की शक्ल इख्तियार कर जाएगी ये चीज। लिहाजा इससे बचिए। ओके शेख साहब, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाहु फीकुम अय्यूब भाई, जज़ाकल्लाहु खैरा। अमीर मुआविया, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख मेरे 2 छोटे-छोटे सवाल थे शेख। एक तो ये कि अकीका जब करते शेख तो उसके गोश्त को क्या करना शेख, बांट सकते या दावत दे सकते? इसका जवाब यह है कि अकीके के गोश्त के लिए शरीयत की जानिब से कोई भी ऐसी कैद या शर्त नहीं लगाई गई है कि उस गोश्त को ये करना है। आप खुद भी खाइए, दोस्तों को खिलाइए, फुकरा और मसाकीन को दीजिए, जो मुयस्सर हो वो कीजिए। उसके बारे में शरीयत की कोई ऐसी खास तालीम नहीं है कि उस गोश्त के साथ यही कीजिए। किसी भी जायज इस्तेमाल में उस गोश्त को ला सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है, उस मौके पर बेहतर यह है कि आप फुकरा और मसाकीन गरीबों में भी, गरीबों को या तो बना के खिलाइए या उनको ऐसी गोश्त दे दीजिए, लेकिन ऐसा कुछ वाजिब नहीं है। जी ठीक है शेख। और एक छोटा सवाल था शेख कि मेरी छोटी बहन है शेख, उन्होंने जो है वो एक शो आता है शेख, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो देखते थे शेख। अब उन्होंने बड़े हो गए शेख, अभी भी वो आदत नहीं छूट रही शेख, तो अब वो कैसा करना शेख, समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए मैं कहता हूं कि छोटे बच्चों को इन चीजों से दूर रखें, क्योंकि बचपन में जो आदत लग गई उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल होगा। तो लोग क्या कहते हैं कि अभी बच्चा है, उसमें जो है हंसी मजाक की चीजें हैं, देख के उसका दिल बहलता है। बहुत सारे तो यहाँ तक कहते हैं कि बच्चा देखेगा तो उसका दिमाग बढ़ेगा, उसकी फिक्र वसी होगी। तो ऐसे फिक्र वसी होती है कि जब वो बच्चा जवान हो जाएगा तो फिर तब भी वही चीजें देखेगा। तो बहरहाल अपनी बहन को बताइए कि ये सब चीजें देखना जायज नहीं है, और अब वो बड़ी हो गई है तो उसको समझाना तो और आसान है। छोटे बच्चे को समझाना तो मुश्किल होता है, लेकिन बड़े को समझाना तो और आसान है। उसको बताइए कि ये जायज नहीं है। जी शेख। और ये कि इस तरह के सीरियल्स के नाम लेकर के मत बोला करें आप लोग। सिर्फ आप बोल सकते थे कि भाई कॉमेडी सीरियल कोई देखती है इस तरह से। ठीक है, बहुत शुक्रिया, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। बारकल्लाहु फिकुम। इसके बाद मैं अगले गेस्ट अली को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, उम्मीद है खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। शेख, हमारे कंपनी में नमाज के लिए मुसल्ले बने हैं ऑफिस में उधर इधर, तो जुमा क्या होता है, वो 2-3 मुसल्ले है, एक मुसल्ले के पास जाते हैं और उधर जुमा करते हैं। तो ये जायज है क्या, ये ऐसा कर सकते हैं, उधर जुमा हो जाएगा, खुतबा पढ़ते हैं, तौबे करते? जी, आसपास में कहीं पर मस्जिद नहीं है कोई जुमा वाली? नहीं शेख, ये फैक्ट्री है, मतलब गांव से बहुत दूर रहते हैं, वो फैक्ट्री के अंदर बोल रहा हूँ। बिल्कुल, तो जैसा वो करते हैं बहुत अच्छा तरीका है, बिल्कुल सुन्नत तरीका है। जब वो फैक्ट्री आबादी से दूर है, वहां पे आसपास में कोई मस्जिद नहीं है, तो आप लोग किसी भी एक जगह पर इकट्ठा होकर के जुमा की नमाज कायम कीजिए, बिल्कुल सुन्नत के आयन मुताबिक है। जज़ाकल्लाह खैर। और एक सवाल था नमाज के, ये हमारे इधर हमारा शहर में भी अभी मुसल्ले है, हर एक अपार्टमेंट के नीचे ऐसा 2-3 मुसल्ले ऐसा है, और नजदीक मस्जिद भी है जिधर नमाज होता है। वो मुसल्लों में जुमा नहीं होता, सब लोग उधर जुमा मस्जिद जाते हैं,
تو نماز ہم لوگ کو پڑھنا کہاں ہے کہ مطلب جمعہ مسجد ادھر بہتر ہوگا یا مصلی میں ہی پڑھے ادھر پہ؟ اگر وہ مسجدیں بہت دور نہیں ہے، قریب ہے مسجدیں، تو مسجدوں میں نماز پڑھنے جائے. مصلی میں نماز اس وقت پڑھنا ہے جب وہاں آس پاس میں مسجد نہیں ہے، تب مصلی میں نماز پڑھیے. یا مسجد ہے لیکن وہ چھوٹی پڑ رہی ہے، گنجائش نہیں ہے، یا اور کوئی عذر ہے آپ کے پاس، لیکن جب آس پاس میں مسجد ہے تو مسجد میں نماز پڑھنا ہے. مسجد میں جو جماعت واجب ہے وہ اصلاً مسجد میں واجب ہے مردوں کے اوپر، تو مسجد میں جا کر کے لوگوں کو نماز پڑھنا چاہیے. مصلی تو یہ مجبوری کی صورت میں ہے، یا مصلی اس لیے بھی ہوتا ہے کہ مان لیجئے کبھی کسی کی جماعت چھوٹ گئی کسی عذر کی بنیاد پر، اس نے پڑھ لیا، یا جو ہے کسی کو نوافل پڑھنے ہیں وہ جا کر کے مصلی میں پڑھ لیا، یا مسجد آس پاس میں نہیں ہے دور ہے تو پھر مصلی میں جماعت قائم کی جا رہی ہے. اگر آس پاس میں مسجد ہے تو مسجد میں جا کے نماز پڑھیے. ہاں شیخ یہ تھوڑا واضح کر دیتا ہوں، وہ مصلی ایسے ہے جو شہروں میں ہے، ہر یہ جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اور اذان ہوتی ہے، ایسا سب کچھ ہوتا ہے. جیسا کمپنی میں بتایا ویسا مصلی نہیں ہے، ادھر تو سپریٹ پڑھتے ہیں، ادھر ٹائم ٹو ٹائم اذان ہوتی ہے اور جماعت قائم ہوتی ہے. یہ شہر کے مصلی اور تو ایسے جمعہ بتائیے نہیں ہوتی بس. اگر ایسا مصلی ہے کہ اس میں 5 وقت کی نمازیں 5 وقت کی اذانیں ہو رہی ہے تو پھر مسجد کے حکم میں وہ چیز آ گئی. پھر وہ مسجد تو نہیں ہے، کیونکہ مسجد تو وقف ہوتی ہے، مسجد کے حکم میں ہے وہ. لیکن مصلی اسی وقت بنانا چاہیے نا جب آس پاس میں مسجد نہ ہو. کیا ہی بہتر ہو کہ سارے لوگ اکٹھا جمع ہو کر کے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. لیکن بہرحال شہروں میں یہ پریشانی ہوتی ہے، مسجدیں چھوٹی بھی ہوتی ہیں، اس میں سارے لوگ آ نہیں سکتے، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ بلڈنگوں میں مصلی بنا کے رکھتے ہیں. تو اگر وہاں اذان ہوتی ہے 5 وقت کی جماعت قائم کی جاتی ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں. کوئی جزاک اللہ خیر شیخ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اس کے بعد میں صلاح الدین انصاری کو ایڈ کر رہا ہوں. صلاح الدین بھائی آپ اپنا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال ایک قرآن آیت کی لے کر ہے، جیسے کہ اللہ نے کہا ہے کہ انسان اگر آنکھ سے نہ دیکھے اور کانوں سے نہ سنے اور دل سے نہ سمجھ کر نہ سمجھے وہ جانور سے بھی بہتر ہے. تو اس میں میرا سوال یہ ہے کہ انسان کو اسی حساب سے جھگڑے کے طور پر یا کسی حساب سے غصے میں جانور کی اولاد کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں کہہ سکتے. یہ قرآن کی آیت جو آپ نے ذکر کیا ہے اس کا آپ کی بات سے کوئی تعلق نہیں ہے. کسی بھی انسان کو آپ جانور مت کہیے، وہ انسان ہے، اس کو جانور کیوں بولیں گے؟ جانور کی اولاد بھی نہیں کہہ سکتے؟ نہیں بالکل نہیں، وہ انسان کی اولاد ہے، وہ جانور کی اولاد تھوڑی ہے. انسان غصے کے حساب سے نہیں غصے میں بھی مت کہیے کسی کو جانور کیوں کہیں گے اس کو؟ جی جی صلاح الدین بھائی امید ہے آواز نہیں آ رہی سے نہیں کہیں گے، شیخ نے کہا جانور نہیں کہیں گے. بالکل نہیں کہیں گے جانور. کسی کو کیوں کہیں گے؟ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی جو آیت کا آپ نے حوالہ دیا، یہ جو ہے یہ ہے شیخ دو جگہوں پر ہے. سورہ اعراف کے اندر ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. تو اللہ رب العالمین کی واضح تعلیمات، واضح احکامات لوگوں کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین کے احکامات کو نہیں سمجھ رہے ہیں، اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو آنکھ دیا تھا کس لیے؟ حقیقتوں کو دیکھنے کے لیے. کان دیا تھا حق بات کو سنے، اس پر عمل کریں. یہ ساری چیزیں ہم نے ان کو دی ہیں، لیکن وہ اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو نہیں سمجھ رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں. ایسے لوگ جانوروں کی طرح سے ہیں. اولئک کالانعام، جیسے جانور ہوتا ہے سوجھ بوجھ نہیں ہوتی ہے اس کو، ایسے لوگ جانور صفت ہے، یعنی اس کو ان تعلیمات کو نہ سمجھنے
ان پر عمل نہ کرنے میں وہ جانوروں کی طرح سے بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے. تو اللہ رب العالمین ان کو جانور نہیں کہہ رہا, وہ انسان ہے, ان کو جانور کیوں کہا جائے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو نہ سمجھنے, اس پر نہ عمل کرنے میں ان کے اندر جانوروں کی مشابہت پائی جا رہی ہے, ان کو جانور نہیں کہا گیا ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں, ثانی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل ہماری بات ہوئی تھی, جی تھوڑا لیٹ سے آئے تھے تو آپ بولے تھے سویرے آئیے گا. جی کیا سوال تھا آپ کا, تھوڑا سا دوہرا دیجیے. بس ہم کو تھوڑا سا آپ قیامت کے بارے میں سمجھا دیجیے ہم کو. ہاں, قیامت کے بارے میں اگر تھوڑا سا سمجھنا ہے, تھوڑا یہ ہے قیامت کے بارے میں کہ ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے اور ہمیں کچھ تعلیمات دی ہیں, کچھ احکامات دیے ہیں, ان کے مطابق ہم کو زندگی گزارنا ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اس دنیا کے اندر. اس کے بعد ہماری یہ زندگی ختم ہو جائے گی, ہم مر جائیں گے. مرنے کے بعد ایک دوسری دنیا ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے. برزخ مطلب ہوتا ہے پردہ, اگر اردو میں ہم اس کا ترجمہ کریں تو برزخ مطلب ہوتا ہے پردہ, حائل. عالم برزخ کی جو زندگی ہے وہ ہم دنیا والوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے. چند ایک چیزیں جو اس بارے میں ہمیں بتا دی گئی ہیں, ہمیں صرف انہی کا علم ہے, باقی اس کی تفصیلات کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے, اسی لیے اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے. مرنے کے بعد جب ہم عالم برزخ میں جائیں گے, اگر نیک ہیں تو عالم برزخ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہوں گے, جنت کی نعمتیں عالم برزخ میں بھی ملیں گی ایک نیک آدمی کو. اگر بد ہیں, برے ہیں, تو عالم برزخ میں جہنم کا عذاب عالم برزخ میں اسے ملے گا. وہ جہنم میں نہیں ہوگا, عالم برزخ میں جہنم کا عذاب اسے ملے گا. اس کے بعد دنیا ختم ہوگی, ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ دنیا ختم ہوگی اور قیامت قائم ہوگی. جب قیامت قائم ہوگی تو اس دنیا میں, دنیا کے پیدا ہونے سے لے کر کے آخر تک جتنے لوگ بھی اس دنیا سے گزرے ہیں اور مرے ہیں, وہ تمام لوگ زندہ کیے جائیں گے. قیامت میں تمام لوگ زندہ کیے جائیں گے اور اس دنیا میں انہوں نے جو اعمال کیے ہیں ان سب کا حساب کتاب ہوگا. جو اچھے لوگ ہیں اللہ رب العالمین انہیں جنت عطا کرے گا, جو برے لوگ ہیں اللہ رب العالمین عدل کرتے ہوئے ان کو جو ہے جہنم میں ڈالے گا. اس کو قیامت کہتے ہیں. قیامت دنیا ختم ہونے کے بعد دنیا کے تمام انسانوں کو اللہ رب العالمین زندہ کرے گا اور ان کا حساب کتاب لے گا, یہی قیامت ہے. جی لیکن کل تو آپ کچھ اور بول رہے تھے سر. اگر کچھ غلط بول رہا تھا تو اس کو بھول جائیے, جو ابھی بول رہا ہوں اس کو سن لیجئے. آپ کل ہم کو بھگا بھی دیے اس بات کے لیے. آپ نہیں بھگا نہیں دیے. دیکھیے بھگا نہیں, آپ کسی بدگمانی میں مت مبتلا ہو. آپ بدگمانی دیکھیے, ہم تو آپ کے پاس آئے ہیں, آپ تحریر لینے کے لیے آئے ہیں نا. سن لیجیے, دیکھیے بھگانا ہی ہوتا تو آپ کو آج ایڈ نہیں کرتے نا. ہاں, آپ جب کل بول رہے تھے نا, میں آپ کی کوئی بات سن نہیں پا رہا تھا, کوئی پریشانی رہی ہوگی کبھی کبھی نیٹ ورک میں, تو آپ کی باتیں مجھے ارشد بھائی کے تھرو آ رہی تھی. آپ کی آواز میں کل سنا بھی نہیں تھا, آواز بھی نہیں سنا تھا. ایسا نہیں کہ سنا تھا سمجھا نہیں تھا, آواز بھی میں نہیں سنا تھا آپ کی کہ آپ کی آواز کیسی ہے. اور بھگایا نہیں تھا. ٹائم جب ہو جاتا ہے, دیکھیے اذان ہونے لگتی ہے اس ٹائم پہ, اور پروگرام کا ایک ٹائم ہے, آپ بالکل آخر میں آئیں گے اور ایسا رہے گا کہ سوال لمبا ہے, تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ کل آ جائیے. تو آپ یہ مت سوچئے کہ بھگا کیوں دیں گے. ہاں, اگر کچھ لوگ آتے ہیں جو اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں, ان کو ضرور بھگاتے ہیں ہم, اور آگے بھی بھگائیں گے. نہیں سر, ہم تو اوٹ پٹانگ بات ہی نہیں کی ہے. کل ہم نے آپ سے پوچھا, آدم علیہ السلام کے بعد سے ابھی تک میں جتنے لوگ مرے ان کا کیا ہو رہا تھا, آپ نے کہا وہ سب کی قیامت آ گئی. قیامت آ گئی, بات ہوئی نہیں.
انہوں نے یہ بات نہیں کہی تھی. اچھا شیخ ابھی نے کہا جواب مل تھا گیا آپ کو کہ نہیں؟ ابھی جواب مل گیا آپ کو؟ کہ نہیں آپ کو؟ نہیں ابھی جواب تو مل گیا. ہاں چلیے پھر ابھی دوسرے کو آپ چانس نے دیجیے. جی ٹھیک ہے, چلیے جواب مل گیا نا آپ کو, جزاک اللہ خیر. تھوڑی سی بات کرنی تھی. بھائی بات کرنے کے لیے پروگرام نہیں ہے یہ, کوئی سوال ہے تو سوال کا جواب دینے کے لیے ہے, بات کرنے کے لیے تو نہیں ہے پروگرام. سوال ہی ہے سر. ہاں پوچھے. بولیے. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو ہمیں زندگی دی ہے, اس جی زندگی میں ہم کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے یہ تم کو پتہ ہی ہے. اور ہم اگر کچھ گستاخی کر رہے ہیں, کچھ نافرمانی کر رہے ہیں, تو اس کی علم تو اللہ کو ہے ہی ہے, انہی کے علم سے ہو رہا ہے یہ سب چیز. پھر یہ دوزخ اور جہنم جی کا جو مرحلہ ہے, تو اس میں تو اللہ نے خود ہی ہم کو اس طرح سے بنایا ہے کہ میں اگر کچھ غلط کام کر رہا ہوں تو کر ہی رہا ہوں. یہ تو لکھا ہوا ہے نا کتابوں میں کہ تو وہ کون سے وہ ٹھیک ہے, پہاڑ واضح ہے. ہے سوال. ہاں جی بھائی, سوال واضح ہے آپ کا. کیا کر رہے ہیں شیخ یہ؟ سوال اصل میں ان کا یہی ہے کہ جب سب کچھ لکھا جا چکا ہے, جنت اور جہنم بھی لکھی جا چکی ہے ہر ایک کے تقدیر کے تعلق سے, تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی فیصلہ کر دیا کہ بھئی یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے, تو اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھا ہے وہ اس بنیاد پر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ بندہ کیا کرنے والا ہے. اللہ نے بندے کو یہ اختیار دیا کہ چاہو تو یہ راستہ اختیار کرو, چاہو تو یہ راستہ اختیار کرو, تمہارے پاس آپشن ہے, تمہیں مجبور نہیں کیا جا رہا ہے. اب بندہ انہی دونوں راستوں میں کوئی راستہ اختیار کرے گا, اس کے پاس چوائس ہے, وہ مجبور نہیں کیا گیا ہے. آپ کے پاس دونوں چوائس ہے, چاہو تو غلط راستے پر چلو, چاہو تو صحیح راستے پر چلو, یہ چوائس آپ کے پاس موجود ہے. لیکن کل کو آپ کون سا راستہ اختیار کرو گے اللہ کو علم ہے, اللہ نے مجبور نہیں کیا ہے. اللہ کے پاس قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے ہر چیز کا علم ہے, اس لیے اللہ نے لکھ دیا ہے. لیکن وہ جو لکھا ہے وہ آپ کو تو نہیں پتا ہے نا کہ کیا لکھا ہے, وہ تو اللہ کے پاس ہے. آپ کے پاس چوائس موجود ہے. آپ اس کی مثال دنیاوی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. جیسے ریڈ سگنل پر ایک سی سی ٹی وی لگا ہے, ہم سب کچھ آپ کا مراقبہ کر رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں. آپ کو ہم نے بتایا ہے کہ ریڈ سگنل ہوگا تو رک جانا ہے, گرین ہوگا تو چلنا ہے نا. آپ کے پاس دونوں چوائس ہے. ہم وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ کون آدمی سگنل توڑ رہا ہے, کون آدمی قانون کو فالو کر رہا ہے. اب اس کے اعتبار سے ہم اس کو سزا دیں گے. اگر کوئی مخالفت کرے گا قانون کی تو اس کو سزا دی جائے گی. اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کو مجبور کیا گیا تھا, وہ اس کو مجبور نہیں کیا گیا تھا, اس کے پاس دونوں چوائس تھا. اگر وہ غلط راستے پر گیا, غلط ٹریک پر گیا تو اس کو سزا ملے گی. لیکن چونکہ ہم بندوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ کون آدمی سگنل توڑے گا, کون آدمی رکے گا, اس لیے ہم آگے کے بارے میں نہیں بتا سکتے کہ فلاں آدمی سگنل توڑنے والا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کو علم ہے, اس لیے اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے. یہ اس کا مطلب ہے. تو آپ اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لے کہ بندہ مجبور نہیں ہے, اللہ نے اس کو چوائس دیا ہے کہ تم غلط راستے پر جاؤ یا صحیح, یہ تمہاری چوائس. اچھا یہ چوائس کا جو معاملہ ہے, تو تقدیر جو لکھ دی گئی ہے سر, تو تقدیر کو بدلیں گے ہم تھوڑی نا. وہ تو پہلے سے لکھا ہوا نا, پیدائش میرا ہوگا اور میری تقدیر تو لکھی ہوئی ہے نا سر, اور لکھی ہوئی کے حساب سے ہی نا ہم لائف کو سروائیو کر رہے ہیں سر. شیخ نے آپ کو سمجھایا, وہی شیخ نے آپ کو سمجھایا ہے. نہیں یہ بات الگ ہو گئی سر. سنیے, آپ اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں نا کہ ایک اسکول میں ایک ٹیچر کے پاس 10 بچے ہیں پڑھنے والے. اب ٹیچر نے کسی ایک بچے کو دیکھ کر کے یہ کہا کہ بیٹا تم محنت کرو نہیں تو فیل ہو جاؤ گے. اب وہ ٹیچر نے کیوں کہا, اس لیے کہا کہ وہ بچے کے حالت کو جانتا ہے, وہ پڑھتا نہیں ہے, لکھتا نہیں ہے, محنت نہیں کرتا ہے, اور ٹیچر نے بول دیا تھا کہ تو فیل ہو جائے گا. اور اگر وہ فیل ہو جاتا ہے تو کیا وہ یہ کہے گا کہ ٹیچر نے بولا تھا اس لیے میں فیل ہوا؟
बताएं नहीं क्या सर, वो ये बोलेगा ये कि बात टीचर नहीं ने है। बोला दोनों बात इसको मैं में ले लिया? दोनों बात में अजीब फर्क है सर। नहीं नहीं देखिए, दोनों बात में फर्क है सर। एक कोशिश और करता हूं, जी शेख। जी एक सर। कोशिश और करता हूं। हालांकि ये अभी वीडियो मौजूद है, आप बाद में जाके सुनेंगे, उस वक्त भी कोई भी जिसके पास अक्ल है वो समझ आएगा। देखिए, पहले ये बात समझ लीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को आगे जो कुछ होने वाला है उसका इल्म है, आगे क्या होगा सब इल्म है, और इसी इल्म की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने लौहे महफूज में सब कुछ लिख दिया है कि आगे ये होने वाला है। लेकिन आगे जो बंदे पैदा होने वाले हैं इस दुनिया में, उन बंदों के पास ये चॉइस है कि वो गलत करे या सही करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिखा इस बुनियाद पर है कि अल्लाह को पता है, अल्लाह ने मजबूर नहीं किया है कि तुमको गलत करने पर मजबूर कर रहा हूं इसलिए मैं तुमको गलत लिख दे रहा हूं। अल्लाह को पता है, इसलिए अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है कि आदमी गलत करेगा। अपने इल्म की बुनियाद पर अल्लाह को पता है ना, लेकिन उससे तो आपका चॉइस नहीं छिन जाता है। बिल्कुल आता है सर। अल्लाह ताला का जब ये लिखा हुआ चीज है तो उसको हम कैसे बदल सकते हैं सर? असल में आपको पता है क्या लिखा है? क्या लिखा है आपको पता है क्या? नहीं, उस पे तो ईमान है कि वो लिखे हुए हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। कैसा है ना, हमारे और आपके लिए तो लिखे हुए हैं ना, अब उसको हम बदल कैसे सकते हैं? सुन लीजिए, लिखा हुआ चीज कैसे बदलेंगे? एक बात सुन लीजिए। असल में एक इंसान शेख सिर्फ इतना समझ लेना कि अल्लाह ताला ने जो लिखा है वो हम कर रहे हैं, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला, हम जो करने वाले थे वो अल्लाह ने लिखा है। जी, एक इंसान सिर्फ इसी को समझने चाहिए, यानी लिखा पहले है, बाद में हम आए हैं। आप वो नहीं कर रहे हैं जो अल्लाह ताला ने लिखा है, बल्कि आप जो करने वाले थे उसको अल्लाह ताला ने मेरे पैदा होते उससे पहले लिखा हुआ है। हाँ, तो पहले लिखा हुआ है। आप बात को बदलिए मत। आप बड़े होने के बाद, जवान होने के बाद आप क्या करने वाले वो सब अल्लाह ताला जानता था। हाँ, तो पहले लिखा हुआ सर, इस बात को नोटिस कीजिए, पहले लिखा हुआ है तो हम बदल नहीं सकते हैं उसको। पहले लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है उसको हम बदल नहीं सकते। फिर ऐसा है, सुनिए, फिर ऐसा है जो आपके दिल में आए वो जाके कीजिए, और यहाँ पे दिमाग मत खराब कीजिए। जो मैंने कहा है, अगर किसी आपको शेख बता रहे हैं कि आप जो करने वाले हैं वो लिखा हुआ है इसलिए आप नहीं कर रहे हैं, आप करने वाले हैं इसलिए लिखा हुआ है, क्योंकि अल्लाह ताला को सब कुछ पता है। इतनी सी बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? ठीक है शेख, वो नहीं समझेंगे, वो सिर्फ वक्त जाया होगा। मैं इसके बाद जो है एक थोड़ा सा कम वक्त है हमारे पास। आमिर, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ भाई, जल्दी से एक सवाल कर लें आमिर भाई। जी आमिर भाई, जल्दी से अपना सवाल करें भाई, वक्त नहीं है हमारे पास। ठीक है, जुम्मन, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, जल्दी से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अरबाज खान, जल्दी से एक सवाल हो जाए खाली शॉर्ट में, छोटा सा। जी शेख, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी अरबाज भाई। शेख, मेरे सवाल तो दो हैं, लेकिन अगर वक्त की कमी है तो एक ही सवाल करूंगा। मेरे अरबाज भाई, थोड़ा सा वक्त आज ज्यादा हो गया है। हाँ। मेरे को वो पेशाब का प्रॉब्लम है, जिसमें मतलब पेशाब करने के बाद थोड़े बहुत कतरात आते हैं। तो मैं बाहर जैसे कॉलेज में रहता हूँ या फिर बाहर मार्केट में रहता हूँ या कहीं किसी रिलेटिव्स के यहाँ जाता हूँ, तो वहाँ अगर मैं पेशाब कर लेता हूँ तो वो कतरात जो है वो लग जाते हैं। तो फिर मैं, अगर उस वक्त नमाज का वक्त हो गया तो फिर मैं उस वक्त नमाज अदा कैसे करूँगा? उसी हालत में करूँगा? देखिए, क्या मतलब ये बीमारी की हद तक है, होता ही रहता है या कभी कभार ऐसा होता है? नहीं, बीमारी ही मतलब होता ही रहता है कि अगर पेशाब करता हूँ ना तो 5 से 7 मिनट तक के बाद छोटे छोटे कतरात, बिल्कुल ही छोटे, आते हैं। जी, अगर ये बीमारी की हद तक है, मुकम्मल जब पेशाब हो जाती है फिर थोड़े बहुत कतरात आते हैं, और 5-7 मिनट के बाद बंद हो जाता है ना? जी सर, 5-7 मिनट के बाद बंद हो जाती है। तो फिर आप ऐसा कीजिए कि आप 5-7 मिनट के बाद जाकर के उसको थोड़ा सा धो लीजिए, उस जगह पर, उस जगह को आप थोड़ा सा देख, लेकिन वो पैट वगैरह में लगा रहता है ना सर, तो लग गया रहता है।
भाई इसीलिए तो कह रहा हूँ कि धो लीजिए थोड़ा सा, पूरे जिस्म में तो लगा पैंट नहीं है, वगैरह थोड़ी सी, हाँ थोड़ी सी जगह पर लगा है, उतनी जगह धो लीजिए। और अगर ये मुमकिन नहीं है, जितना आपके लिए तो मुमकिन पता है, नहीं आप रहता ऐसे उतना कहाँ कहाँ कतरात लगे हैं। कैसे नहीं पता रहेगा भाई, पूरे जिस्म में तो नहीं लगेगा, जहां पर लगा है वहां थोड़ी जी जगह सर, धो जी लीजिए। और अगर इससे बच पाना मुमकिन नहीं है किसी भी तरह से आपके लिए, तो फिर ये माफू अनहो है, फिर उस पर मुआखजा नहीं है। जी जी सर। अगर किसी को ऐसी बीमारी है कि आते ही रहते हैं पेशाब के कतरात, तो वजू करने के बाद वो नमाज पढ़ ले, उधर तवज्जो मत दे। ठीक है, पेशाब मतलब वजू कर ले, उसके बाद नमाज अदा कर ले। धो लीजिए, पहले धो लीजिए, उसके बाद वजू कर लीजिए, फिर जाके नमाज पढ़िए। ठीक है अरबाज भाई। ठीक है सर, ठीक है, ठीक, बारकल्लाहु फिकुम। बहुत शुक्रिया शेख, वक्त देने के लिए। वक्त हमारा ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके बाद मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों का शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको सवालों के जवाब मिले होंगे। आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा सा आज सवालात कम हो पाए, माज़रत, इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे कि ज़्यादा हो जाए। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। i+ TV पर अल्हम्दुलिल्लाह 140 से ज्यादा उलमा इकराम के प्रोग्राम्स, 16,000 से ज्यादा दीनी वीडियोस, हर हफ्ते 35 से ज्यादा इल्मी और दावती लाइव स्ट्रीम्स, उर्दू, इंग्लिश और बांग्ला जुबानों में काम। i+ TV मोबाइल ऐप, स्मार्ट टीवी ऐप और i+ रेडियो पर 24 घंटे लाइव प्रोग्राम्स, 40 से ज्यादा सोशल मीडिया ऐप्स पर डेली वीडियो अपलोड, 13 यूट्यूब चैनल्स। अल्हम्दुलिल्लाह तजुर्बेकार इल्म वाले उलमा, इस्लाम की सही तालीमात लोगों तक पहुंचाना और दीन की दिफा, इस काम को आपको जरूर सपोर्ट करना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। सपोर्ट i+ TV। डोनेशन देने के लिए 9588888826 पर कॉल करें।